ہے نا लिटरेरी, इसकी कोई ज़्यादा क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि लिटरेरी बस इतना ही है कि हमने कहना है कि ये अदबी अरबी में और लिटरेरी इंग्लिश में। असल जो बहस होती है, जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हम बोलते हैं नक़्द। और ये याद रखें, आप जो लोग बीएस कर रहे हैं अरबिक में या आगे एमफिल कर रहे हैं या करेंगे आगे पीएचडी तक, तो ये जो अन्नक़दुल अदबी है, अन्नक़द है, ये क्रिटिसिज्म, ये तारुफ। तो ये जब अब सारे ओपन कर लें मुझे बता दें, हम इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, है ना सबके पास ये वाली फाइल? और ये होता क्या है इसको हमने देखना है। अच्छा जी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द नेम गिवन टू वर्क्स रिटन बाय एक्सपर्ट्स हु क्रिटिक। ये क्रिटिक एक वर्ब है, फेल है, ठीक है ना, फेल जिसको हम बोलते हैं ना फेल। तो क्रिटिक होता है तनकीद करना, ठीक है, एनालाइज एन ऑथर्स वर्क। तो वो कह रहे हैं जी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसको हम अन्नक़दुल अदबी बोलते हैं, इज द नेम, ये एक नाम है, गिवन टू वर्क्स, जो कि उस काम को दिया जाता है, रिटन बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो लिखते हैं, वो क्रिटिक, और वो अपने काम में क्या करते हैं, वो तनकीद करते हैं, एनालाइज और तज्जिया करते हैं, एन ऑथर्स वर्क, किसी मुसन्निफ के काम का, ठीक है। तो कहने का मकसद उन्होंने ये कहा कि हम अन्नक़दुल अदबी उस काम को बोलते हैं कि ये अदबी नक़द है, वो काम जो किसी एक्सपर्ट, वो किसी मुसन्निफ के काम पर तनकीद करता है और उसका तज्जिया करता है, ठीक है। आगे मजीद एक्सप्लेन करेगा कि इट डज नॉट मीन टू क्रिटिसाइज एज इन कंप्लेन और डिसअप्रूव। यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है जो हम समझते हैं कि टू क्रिटिसाइज यानी कि उस पर तनकीद करना, उसको के नेगेटिव पहलू नुमाया करना, एज इन कंप्लेन यानी कि वो किसी मुसन्निफ के काम पर कंप्लेन कर रहा है, उसकी कोई शिकायत कर रहा है, ठीक है, और डिसअप्रूव या उसको मान नहीं रहा, उसको अप्रूव नहीं कर रहा बल्कि डिसअप्रूवल दे रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑफन referred to as a secondary source। प्राइमरी सोर्स हमारे पास लिटरेचर होता है, जो लोग रिसर्च से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ माखज़ कुतुब होती हैं जिनको हम प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं, जब और कुछ हमारे पास जो मुताखिरीन जो मुसन्निफीन हैं उनकी कुतुब होती हैं, उनको हम सेकेंडरी यानी सानवी सोर्सेज, सानवी ज़राए ये बोलते हैं। प्राइमरी जो इब्तिदाई होते हैं वो ज़राए और ये सेकेंडरी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि जब हमने करना होता है ना, मतलब है कि हम कोई हमारे पास टॉपिक है कुरान और हदीस से रिलेटेड, तो हमने जब रेफरेंस देना होता है, तो अगर जब हम कुरान मजीद का या जो मुतकद्दिमीन की तफसीर है उनका रेफरेंस देते हैं तो इनको हम प्राइमरी सोर्सेज में काउंट करते हैं। या अहदीस में जब हम मतलब है कि सिहा सित्ता इनमें से किसी का रेफरेंस देते हैं तो ये हदीस में माखज़ कुतुब मानी जाती हैं, ठीक है, इनको हम प्राइमरी सोर्सेज यानी कि शुमार करते हैं। और जो अब मतलब है कि आके जदीद तफसीर लिखी जा रही हैं आज से कुछ 100 साल पहले या 150 साल पहले, इनको हम सेकेंडरी सोर्सेज यानी सानवी मानते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी अन्नक़दुल अदबी को वो कह रहे हैं कि इज ऑफन रिफर्ड, कि इसको अक्सर शुमार किया जाता है टू एज अ सेकेंडरी सोर्स, सानवी जरिया के, यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो प्राइमरी सोर्स तो हमारे पास लिटरेचर होता है, अदब होता है, ठीक है। हमने मतलब एक डेफिनेशन देनी है किसी चीज़ की तो हम किसी मुसन्निफ की उसके रिलेटेड
کتاب کو دیکھیں گے کہ فلاں مصنف اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ہوگا ہمارے پاس پہلا ذریعہ، پرائمری سورس. لیکن اگر ہمیں کسی مصنف کی مستند تعریف نہیں ملتی تو کہتے ہیں جی اس وقت کسی ناقد کی ہم کتاب دیکھیں گے کہ اس کی مطلب ہے کہ ناقد کی کتاب میں سے ہم اس کی تنقید کو اٹھائیں گے، اس کا کرٹیسزم، اس کا لٹریری، اس کا النقد الادبی اٹھائیں گے، وہ کوئی پیراگراف اٹھا لیں گے، وہ بھی ہمارے پاس ریسرچ کا ایک سیکنڈری سورس ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی کلیئرٹی ہوئی ہے، آگے مزید ہوگی. اچھا، نیکسٹ پیج پہ آئیں جی. پھر ایک ڈیفینیشن ہے لٹریری کرٹیسزم. کیا ہے لٹریری کرٹیسزم؟ از دا اسٹڈی، کہ النقد الادبی ایک مطالعہ ہے، ایک اسٹڈی ہے، ڈسکشن ایک بحث ہے، ایک گفتگو ہے. ایویلویشن، ایویلویٹ بھی ہوتا ہے تجزیہ کرنا، ایک ایویلویشن ہے. اینڈ انٹرپریٹیشن، اس کو بولتے ہیں انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن اور انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب نکالنا، اس کا مفہوم نکالنا آف لٹریچر، لٹریچر کا. اب کیا ہے کہ ہمارے پاس لٹریچر کا پیراگراف آیا ہے، اگر نثر ہے، مطلب اگر ہمارے پاس پروز ہے جس کو ہم نثر بولتے ہیں نا، نثر کی جو اجزاء ہیں یا اقسام ہیں اس میں سے کوئی بھی ہے، اس کو چھوڑیں، ہمارے پاس ایک پیراگراف آیا ہے تو اس پیراگراف کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پہ بحث کرنی ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے اور اپنا ایک موقف پیش کرنا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے کہ اس پیراگراف میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، مصنف نے اپنا جو مافی ضمیر بیان کیا ہے یا جو کچھ کہنا چاہا ہے وہ میرے خیال سے مصنف یہ کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں النقد الادبی. اب تک اتنی ہماری بات ہوئی ہے کہ النقد الادبی کیا ہے، از دا اسٹڈی، یہ ایک اسٹڈی ہے، ایک مطالعہ ہے، ڈسکشن ایک بحث ہے، ایویلویشن ایک تجزیہ ہے، اینڈ انٹرپریٹیشن اور ایک اپنا موقف دینا ہے آف لٹریچر، لٹریچر پر، ادب پر. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں. لیٹس ٹرائی اگین. لیٹس ٹرائی اگین کیا مطلب ہے کہ چلے آئیں ہم دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جی لٹریری کرٹیسزم کیا ہے؟ از دا ایویلویشن آف لٹریری ورکس. لٹریری ورک ہم بولتے ہیں کسی بھی ادبی کام کو، کوئی بھی ادبی کام ہو سکتا ہے، آپ کہہ لیں وہ پوٹری ہو سکتی ہے، نثر ہو سکتی ہے، کچھ بھی شاعری کے اقسام میں سے لے لیں، نثر کی افسانہ ہو سکتا ہے جس کو ہم ریئل لٹریچر کہتے ہیں، نان فکشنل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ایویلویٹ کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، یہ لٹریری کرٹیسزم ہے. اور اس تجزیے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دس انکلوڈز دا کلاسیفیکیشن بائی جونرا. جونرا ہم انگلش میں قسم کو بولتے ہیں، قسم. جب ہم نے کہنا نا کہ نثر کے یہ جونرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نثر میں خطبے آئیں گے، رسالے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں قصے کہانیاں آئیں گی، ناول آئیں گے، شارٹ سٹوریز آئیں گی، سارا کچھ. تو جونرا کا مطلب ہوتا ہے قسم. تو لٹریری کرٹیسزم کا جو کام ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم کلاسیفیکیشن بائی جونرا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ادب آیا ہے یہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. ادب بھی جو ہمارے پاس اقسام ہے ادب کی، ان میں سے یہ جو ہمارے پاس ایک کام آیا ہے لٹریچر کا، اس کا کس قسم سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، انالیسس آف اسٹرکچر. انالیسس بھی تجزیہ کو بولتے ہیں، آف اسٹرکچر، اسٹرکچر ہم ساخت کو بولتے ہیں. ساخت یعنی باڈی، جسم ہے. تو جب ہم ادب ہمارے پاس آ گیا، کوئی لٹریچر کا پیراگراف آ گیا یا کوئی اگر ہم شعر پہ نقد کر رہے ہیں تو ہمارے پاس شعر آ گیا، تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ادب کی اقسام میں سے کس قسم سے ریلیشن ہے. اور دوسرا پھر ہم نے انالیسس آف اسٹرکچر، ہم نے اس کی باڈی کا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے، جس نے یہ لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، جس نے یہ لکھا ہے، جس کے قلم سے گزرا ہے، تو اس نے اس کی باڈی کیسی بنائی ہے، اس کا جملہ کیسا ہے، اس کی جملے کی ترکیب کیسی ہے، وہ الفاظ کیسے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب ہے کہ وہ اپنا مافی ضمیر بیان کرنے کے لیے جملے کی ساخت کیسی بناتا ہے. تو یہ جو فزیکل باڈی ہوتی ہے نا پیراگراف کی یا جملے کی، اس کا ہم نے کرنا ہے. اینڈ ججمنٹ آف ویلیو، اور اس کا معیار کیا ہے اس کی ہم نے ججمنٹ کرنی ہے کہ جو اس نے لکھا ہے جسٹ اس نے لفظی مطلب ہے کہ ہیر پھیر کیا ہے یا لفظی طور پہ ہی اگلے کو، بندے کو
مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کے پیراگراف میں کوئی معنوی قوت بھی ہے، معنوی وسعت بھی ہے، اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم نے جج کرنا ہے۔ یہ جو سارا کام ہوتا ہے اس کو ہم النقد الادبی کہتے ہیں یا لٹریری کرٹیسزم کہتے ہیں۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، اینڈ اگین، پھر دوبارہ سے نئے لفظوں کے ساتھ، سوری، لٹریری کرٹیسزم آسکس what literature is، کہتے ہیں جی لٹریری کرٹیسزم یا النقد الادبی آسکس پوچھتا ہے۔ اب آپ لٹریری کرٹیسزم، یہ جو دو ورڈز ہیں یا ایک ٹرم ہے، ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو آپ ایک فزیکل باڈی تصور کر لیں، مطلب ہے کہ اس کو انسان سمجھ لیں ایک لمحے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی لٹریری کرٹیسزم جو ہے آسکس، یہ پوچھتا ہے what literature is، کہ ادب کیا ہے۔ لٹریری کرٹیسزم کس بلا کا نام ہے کہ لٹریری کرٹیسزم وہ چیز ہے جو پوچھتی ہے کہ ادب بھائی کس کو کہتے ہیں، ادب کیا ہے، what it does، ادب کیا کرتا ہے، لٹریچر کا کیا کام ہے، اینڈ what it is worth، اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سوال کون کرتا ہے؟ النقد الادبی، لٹریری کرٹیسزم۔ فرق یہ ہے، لٹریچر ادب ہوتا ہے، ادب کی آپ کو پتہ ہے اصناف ہوتی ہیں، اس کی اقسام ہوتی ہیں، ادب نثر بھی ہوتا ہے، شعر بھی ہوتا ہے، نثر میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، شعر میں بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مضامین ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جی لٹریری کرٹیسزم جو لٹریچر پہ نقد ہوتا ہے، جو لٹریچر پہ ادب پہ نقد ہوتا ہے، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوال کرتا ہے لٹریچر سے کہ لٹریچر ہے کیا اور اس کا کام کیا ہے، لٹریچر کیوں پروڈیوس کیا جاتا ہے، آگے یہ کیا امپیکٹ ڈالتا ہے سوسائٹی پہ، اور اس جو لٹریچر پیدا کیا جا رہا ہے، جو ادب لکھا جا رہا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، آگے نیکسٹ، واٹ از لٹریچر اینڈ واٹ از لٹریری کرٹیسزم۔ یہاں پہ آپ فرق دیکھیں گے کہ ادب اور النقد الادبی، ان میں فرق کیا ہے۔ لٹریچر از رائٹنگ ایٹ اٹس بیسٹ، کہ لٹریچر جو ادب ہے یہ ہم ایک کام کو بولتے ہیں کہ جو ادب لکھا جاتا ہے، جو قلم سے گزرتا ہے، یا آپ لٹریچر کی ایک ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ لٹریچر از دا ریفلیکشن آف سوسائٹی، کہ جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ادب اس معاشرے کا عکس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو اس وقت کے مطلب ہے کہ ہر زمانے کے جو حساس طبیعت مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے معاشی، معاشرتی اور باقی جتنے مذہبی جتنے اسپیکٹ ہوتے ہیں اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ادب کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ادب جس زمانے میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، شعر کی صورت میں، نثر کی صورت میں، تو وہ اصل میں اس زمانے کا، اس معاشرے کا عکس ہوتا ہے، اس کی ایک زندہ تصویر ہوتی ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لٹریچر ہوتا ہے یہ۔ اور لٹریری کرٹیسزم کیا ہے، اس پہ دیکھیں، لٹریری کرٹیسزم از کومنٹری۔ اب کومنٹری تو سنتے ہیں نا کرکٹ میں، کہ کومنٹری ہوتا ہے کسی کام پہ کومنٹ کرنا، اپنا تبصرہ دینا۔ ٹھیک ہے، تو لٹریری کرٹیسزم از کومنٹری آن لٹریچر، کہ لٹریری کرٹیسزم یہ اس چیز کا نام ہے کہ جو ادب پہ، لٹریچر پہ تبصرہ کرتی ہے۔ تبصرہ کس طرح کرتی ہے؟ دیٹ ٹرائز ٹو جج، کہ ہم اس ادب کو جج کریں، ایویلویٹ، اس کا تجزیہ کریں، کومنٹ، اس پہ تبصرہ فرمائیں، اور انٹرپریٹ، اور اس پہ اپنا موقف دیں، اینڈ ایون اینالائز اٹ ان ڈیپتھ، اور گہرائی میں جا کے ہم اس کا تجزیہ کریں، ٹو میک اٹ مور اپریشیٹڈ، تاکہ جب ہم اس کے جید پہلو، جو اچھے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو نکالیں گے، اور جو ردی پہلو ہیں جن کو ہم ضائف بھی بولتے ہیں، جو پہلو ہوتے ہیں، جب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو ٹو میک اٹ مور اپریشیٹڈ، تو یہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی اور زیادہ تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ میں سے مدثر بھائی ہیں، فار ایگزامپل مدثر بھائی ایک کوئی کلام لکھ دیتے ہیں، کوئی نعت لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نعت لکھ دیتے ہیں تو لوگ جو سمجھنے والے، ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہ تعریف کریں گے مدثر کہ بہت اچھا کلام لکھا، بہت اچھا، لیکن
جو ادب سے شغف نہیں رکھتے، جو لگاؤ نہیں رکھتے، ان کو وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. تو کوئی ناقد اٹھتا ہے، کوئی لٹریری کرٹیسزم یعنی کہ ادبی جو ناقدین ہیں ان میں سے کوئی اٹھتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے یہ جو انہوں نے کلام لکھا ہے اس میں یہ لفظ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ معنی مراد ہے یہاں پہ. یہ مطلب ہے کہ وہ ان کے کلام میں سے اس کے جو اچھے پہلو ہیں ان کو نکال کے جو نہ جاننے والے لوگ ہیں یا جن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کے سامنے آشکار کر دیتے ہیں، عیاں کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کلام کا، اس ادب کو اور زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا. تو لٹریری کرٹیسزم کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں نا یا جن کا بھی ادب سے تعلق ہے وہ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نو مارلو نو شیکسپیئر. شیکسپیئر کو تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جملہ بولا جاتا ہے جی نو مارلو نو شیکسپیئر. ایک کرسٹوفر مارلو یہ بھی انگلش کا ایک ادیب ہوا ہے، اور جو ولیم شیکسپیئر ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں. اب یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر کرسٹوفر مارلو نہ ہوتا تو شیکسپیئر بھی نہ ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسٹوفر مارلو کوئی شیکسپیئر سے بڑا ادیب تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیکسپیئر پہلے گزر گیا، کرسٹوفر مارلو اس سے کوئی 100 سال یا کوئی 120-30 سال بعد میں آیا، لیکن شیکسپیئر کے کام کو تب تک کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، کرسٹوفر مارلو نے آ کے نقد کیا، کرٹیسزم کیا شیکسپیئر کے کام پہ، تو لوگوں کو پتا چلا کہ شیکسپیئر کس بلا کا نام ہے، اس نے کتنا اچھا انگلش لٹریچر پروڈیوس کیا ہے. تو یہ ہے لٹریری کرٹیسزم. کہ لٹریری کرٹیسزم جو کرٹکس ہوتے ہیں، جو ناقدین ہوتے ہیں، وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس ادب کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، اس میں یہ لفظی وسعت ہے، اس میں یہ معنوی وسعت ہے. تو اس سے وہ اور نکھر کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ اپریشیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. اینڈ انڈرسٹوڈ بائی اٹس ریڈرز. اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو قارئین ہیں جو اس ادب کو پڑھے وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. It criticizes literature and is about literature. کہ یہ ادب پر تنقید کرتا ہے اور ادب کے بارے میں ہی ہوتا ہے. It is writing on literature. کہ ادب تو ہوتا ہے جو میں نے کہا کہ لٹریچر ہے کہ جو کچھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ لٹریچر پیدا ہوتا ہے معاشرے پہ، لیکن لٹریری کرٹیسزم جو النقد الادبی ہوتا ہے یہ لٹریچر پہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اٹ از رائٹنگ آن لٹریچر، کہ لٹریری کرٹیسزم یہ اس تصنیف کا یا اس کام کا نام ہے جو ادب پر کی جائے. کرٹکس رائٹ آن پوٹری، کہ جو ناقدین ہوتے ہیں، کرٹک کہتے ہیں تنقید کرنے والے ناقد کو، تو کرٹکس اس کی جمع ہے ناقدین، کہ ناقدین رائٹ آن پوٹری، یہ شاعری پر لکھتے ہیں، بیان مطلب ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شاعر جو ہے یہ کیسا ہے، اس کی یہ شاعری کیسی ہے، اس میں کیا پہلو ہیں، اس میں اس کو نکھاریں گے. ڈراما، اور یہ ڈراما پر لکھیں گے، فکشن پر لکھیں گے. فکشن ہم کہتے ہیں افسانے کو، جو من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، جو ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اینڈ پروز اور نثر. اور نان فکشن ہم بولتے ہیں ریئل، یعنی کہ افسانہ نہیں ہوتا، یہ حقیقی سٹوریز ہوتی ہیں. تو ناقدین ان جتنے بھی ادب کی اصناف ہیں، اقسام ہیں، ان سب پہ وہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کو اور نکھارتے ہیں. اب یہاں پہ وہ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ who is a critic, the role of a critic، کہ ناقد کون ہوتا ہے اور ناقد کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اپنا کیا رول پلے کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا سب سے پہلے ناقد کا کیا کام ہوتا ہے کہ he reads literature properly. سب سے پہلے تو وہ جس ادب پہ اس نے نقد کرنا ہے اس کو سب سے پہلے تو وہ اچھے سے پڑھتا ہے. he has a great deal of knowledge. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ادب پیدا کرنے والے سے زیادہ ناقد کے پاس اس بارے میں علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایک اچھا ناقد نہیں کہلائے گا. یہ ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ ایک پرنسپل ہے، یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، کہ جو تنقید کر رہا ہے، جو ناقد ہے، اس کے پاس جس ادب پر
وہ تنقید کر رہا ہے اس کے لکھنے والے سے زیادہ نالج ہونا چاہیے، اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ ہی ہیز اے گریٹ ڈیل آف نالج، کہ اس کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ علم ہونا چاہیے. ہی کین کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بٹوین ٹیکسٹ بکس اینڈ آتھرس، اور وہ ہم جس کو بولتے ہیں کہ کمپیریزن کر سکے، موازنہ کر سکے کس کے درمیان، ٹیکسٹ یعنی کہ جو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے یا کتب ہے، اور مصنف کے درمیان، کہ مطلب ہے کہ اس کے سامنے کسی رائٹر کا، کسی مصنف کا لکھا ہوا لٹریچر آیا ہے، تو اس کے پاس اتنی مطلب ہے کہ ایبیلٹی، اتنی صلاحیت ہو کہ یہ اس رائٹر کی پرسنالٹی اور اس نے جو ادب لکھا ہے اس میں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکے، اس کا موازنہ کر سکے، اس کا تقابل کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ یہ اس ادب پہ اپنا کمنٹ پاس کر لے کہ یہ لکھنے والے نے یہ لکھ دیا ہے، حالانکہ جو لکھنے والا ہے اس کی ذات کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ مطلب ہے کہ ایک اچھا ناقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. He knows how to interpret texts in depth, analyze, criticize and evaluate justly. یہ وہی الفاظ ہیں کہ وہ جانتا ہو کہ اس نے گہرائی میں جا کے کسی بھی جو ٹیکسٹ ہے، کوئی پیراگراف ہے، کوئی ادب ہے، اس پہ اپنا موقف کیسے دینا ہے، اس کا تجزیہ کیسے کرنا ہے، اور اس کو اس نے کیسے ایویلویٹ کرنا ہے جسٹلی، انصاف کے ساتھ.